हमारे मोहल्ले में एक नौजवान लड़के की मौत हो गई। जनाजे वाले दिन मैंने उस लड़के को देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे बाप ने उसे गुस्ल दिया और अपने हाथों से दफनाया। कुछ दिन बाद मेरे बाप ने मेरी शादी करके मुझे रुखसत कर दिया। शादी की पहली रात जब मैंने अपना दूल्हा देखा तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि ये तो वही लड़का था जिसकी मौत कुछ दिन पहले। मेरा नाम रिहाना है। मेरी उम्र 19 साल है और मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से है। मेरे वालिद एक मस्जिद में मौलाना थे और तहज्जुद गुजार थे। अम्मा भी 5 वक्त की नमाजी और दीनदार थीं। माँ बाप ऐसे हों तो औलाद भी माँ बाप के नक्शे कदम पर चलती है। मैं और मेरी दोनों बहनें अम्मा की तरह ही नेक अतवार रखती थीं। लेकिन जब इतना नेक घराना हो तो आजमाइश भी तो आती है ना। मुझसे छोटा और दूसरी दोनों बहनों से बड़ा भाई जावेद ना जाने किस पर चला गया था। अब्बा उसे बेदीन कहते थे। उसे ना नमाज की फिक्र होती थी और ना ही किसी काम की, कि मैं अब जवान हूँ तो घर के खर्चे पूरे करने के लिए काम धंधा करूँ। मगर वो हमारे सर पर नाचता था कि घर में है क्या खाने को, और मैं ऐसे गरीब घर में क्यों पैदा हो गया, मैं कहीं चला जाऊंगा। इस तरह की बातें सुनकर हमारा दिल जलता था और हम उसकी हिदायत के लिए दुआ मांगते थे। अब्बा के हाल का तो मैं अंदाजा भी नहीं कर सकती थी कि घर में जवान होती लड़कियां थीं और अक्सर फाके करने पड़ते थे। मेरे अब्बा की तनख्वाह इतनी थी कि पूरे दिन में 2 वक्त का खाना मिल जाता तो गनीमत थी। हम बहनें तो सब्र शुक्र कर लेती थीं, पर मेरा भाई बचपन से ही नाशुक्रा था और रोज घर में लड़ाई झगड़ा डाल कर रखता था। मैं अपना ज्यादातर वक्त तस्बीहात करते हुए गुजारा करती थी। मुझ पर अल्लाह ताला की खास नजर करम थी, इसलिए मैं उसकी रजा में राजी रहने की कोशिश में लगी रहती थी। अम्मा कहती थी, मैं दुआ करती हूँ कि मेरी बेटियों को अमीर घराने मिले जहाँ वो अपनी जिंदगी की तमाम हसरतें पूरी कर सकें। मैं अम्मा की ख्वाहिश के जवाब में दुआ करती कि ऐसा ही हो। मेरी भी आरजू थी कि कम से कम शादी किसी अमीर घराने में होनी चाहिए ताकि जिंदगी आसानी से गुजरे। मैं अक्सर अपनी खाला के घर अपनी बहन को साथ लेकर जाती थी, जो सड़क की दूसरी तरफ बने टाउन में था। मेरी खाला जिस टाउन में रहती थी वहाँ बहुत बड़ी कोठियां थीं, जिनको देखकर मैं और मेरी बहन बहुत मुतासिर होते थे। खाला का घर टाउन के आखिरी सिरे पर था। खाला की माली हैसियत काफी अच्छी थी और अम्मा की ख्वाहिश थी कि मेरी खाला अपने इकलौते बेटे के लिए मुझे मांग ले। मैं और मेरी बहन आज फिर खाला की तरफ गए थे, क्योंकि उनको कुछ काम था। जब भी मैं उस रास्ते से गुजरती थी मुझे ऐसे लगता था जैसे कोई चोरी चोरी मुझे देख रहा है, मगर जब मैं इधर उधर देखती तो कोई ना होता। आज भी यही एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ था। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा, मगर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं डर गई और आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए अपनी बहन का हाथ पकड़कर दौड़ लगा दी। खाला के घर कुछ मेहमान आने वाले थे और उन्होंने खाना बनवाना था। मैं खाना बनाने लगी और मेरी छोटी बहन को खाला ने सफाई पर लगा दिया। सारा काम करने के बाद मैंने थकन से चूर होकर पूछा, वैसे खाला आपने बताया नहीं कि कौन लोग आ रहे हैं। खाला ने 10-12 लोगों का खाना बनवाया था, इसलिए मुझे तजस्सुस हो रहा था। खाला कहने लगी, बेटे का रिश्ता पक्का किया था, आज वो लोग मंगनी करने आ रहे हैं। ये सुनकर ऐसा लगा कि गोया सर पर कयामत टूट गई हो। खाला ने हमें बताए बगैर ही बेटे का रिश्ता तय कर दिया था और उधर अम्मा ने तो कुछ और ही आस लगाई हुई थी। मैं भी दुखी दिल से घर वापस आ गई। घर आकर अम्मा को बताया तो वो बहुत रोई कि मेरी बहन को मेरा ख्याल ना आया। तभी बाहर से मेरा भाई अंदर आया। उसके हाथ में बहुत से फल थे और घर का सामान भी। अम्मा अपना रोना भूल कर उसे देखने लगी और हैरत से पूछा, ये ढेर सारी चीजें कहाँ से आई हैं तेरे पास? इतने पैसे कहाँ से आए थे? मुझे भी कुछ दिनों से भाई की हरकतें बड़ी मशकूक लग रही थी। अम्मा के सवाल के जवाब में भाई जावेद कहने लगा, अम्मा तू खाने से मतलब रख, बाकी सवाल छोड़ दे। मगर हमें टेंशन थी कि कहीं वो कोई गलत काम करके घर में पैसे ना लाया हो। एक रोज भाई रात को आया और आते ही सीधा अपने कमरे में चला गया। रात को सबके लिए खाना भी बाहर से लाया। अब्बा ने तो खाने से ही मना कर दिया कि जाने कहाँ से लाया है, हराम का है या हलाल की कमाई का, मुझे क्या पता। मगर माँ तो फिर माँ होती है, अपने बेटे की बातों में आ गई और हम सबको भी खाना खिलाती थी कि भाई अब कहीं काम करने लगा होगा।
اگلے دن نہ جانے کیوں صبح سے ہی میرا دل گھبرا رہا تھا، سینے میں جیسے گھٹن سی ہو رہی تھی۔ آج تو گھر میں میرے اور چھوٹی بہن کے علاوہ کوئی نہیں تھا، کیونکہ اماں اور ابا محلے کی ایک فوتگی پر گئے ہوئے تھے۔ محلے میں ایک نوجوان لڑکے کی موت ہو گئی تھی۔ ابا اس کی میت کو غسل دینے کے لیے گئے اور میری بہن کھڑکی کھول کر کھڑے ہو گئی۔ میری بہن کہنے لگی، باجی گلے سے جنازہ گزر رہا ہے۔ میں بھی تھوڑی سی کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگی۔ اسی وقت کسی نے میت کا آخری دیدار کرنے کی اجازت چاہی تھی، اسی لیے ہماری کھڑکی کے عین آگے جنازہ رکا اور میت رکھ دی گئی اور اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا گیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ انتہائی حسین لڑکا تھا جو اب ایک میت کے روپ میں تھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا اور بہت افسوس ہوا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا، دیکھو تو کتنا جوان اور حسین لڑکا ہے جو مر گیا ہے۔ موت کتنی بے رحم ہے، کاش یہ نہ مرتا۔ اسی اثنا میں جنازہ اٹھا اور وہ سب آگے بڑھ گئے۔ میرا دل اتنی جوان موت کو دیکھ کر بہت خراب ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک اماں بھی آ گئی۔ آتے ہی کہنے لگی، بڑی ہی جوان موت ہوئی ہے، گھر والوں کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی ہے۔ پھر اماں بتانے لگی، بڑے امیر لوگ تھے، بیچارے لڑکے کو کسی نے مار دیا ہے۔ ہم سب کو بہت ہی افسوس ہوا تھا۔ رات تک وہ چہرہ بار بار میرے سامنے آتا رہا۔ تھک ہار کر میں نے اس کے لیے پارا پڑھا اور بخشش کی دعائیں کی۔ پھر کہیں جا کر میرے دل کو سکون آیا۔ 2 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ پھر اچانک ہمارے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اماں بازار سے سودا لینے جانے کے لیے سوچ رہی تھی کہ ایک امیر عورت اپنی لمبی سی گاڑی میں ہمارے گھر آئی۔ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگی، میں اپنے بھائی کا رشتہ تمہارے لیے لائی ہوں۔ اگرچہ میں اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، مگر میرے بھائی کی خواہش ہے کہ وہ تم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے اور تم نے میرے بھائی کو دیکھا ہوا ہے۔ مجھے اس عورت کی ان عجیب و غریب باتوں کی بالکل سمجھ نہ آئی کہ اس کے بھائی کو میں نے کہاں دیکھ لیا یا پھر اس کے بھائی نے مجھے کیسے دیکھ لیا، اور میں اس کو اتنی پسند آ گئی کہ اس نے شادی کا ہی پیغام بھیج دیا۔ یہ میرے لیے حیرانی والی بات تھی۔ میں اماں کے اشارے پر کچن میں گئی اور چائے بنانے لگی۔ وہ عورت اماں سے کہہ رہی تھی کہ ابھی تو میں بس رشتے کا پوچھنے آئی تھی، کیونکہ یہ میرے بھائی کی خواہش ہے اور میں اپنے بھائی کی بات ٹال نہیں سکتی۔ اماں نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی سے پوچھ کر آپ کو جواب دے دوں گی۔ وہ عورت چائے پیے بنا ہی چلی گئی، ویسے جیسے وہ بہت جلدی میں تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اماں سے پوچھا، کون تھی یہ عورت، کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ اماں نے کہا، اس کا گھر بھی اسی ٹاؤن میں ہے جہاں تیری خالہ کا گھر ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے ان کی بڑی کوٹھی آتی ہے، بڑے امیر اور خاندانی لوگ ہیں۔ اور اماں مزید جانے کیا کیا بتا رہی تھی، مگر میں یہ سن کے کہ لڑکے کا گھر اسی ٹاؤن میں ہے تو میں چونک گئی۔ وہیں سے گزرتے ہوئے تو مجھے احساس ہوا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ شاید وہ لڑکا مجھے آتے جاتے دیکھ کر پسند کرنے لگ گیا ہوگا اور پھر اپنی بہن کو شادی کے لیے کہہ کر رشتہ لینے بھیج دیا ہوگا۔ ضرور یہی بات ہو گئی۔ اماں نے ابا سے بات کی اور پھر میری مرضی پوچھی۔ میں نے سوچا امیر لوگ ہیں، میں اپنی ساری خواہشیں پوری کر پاؤں گی۔ میں نے ہاں کر دی اور کچھ دنوں بعد ہی میری شادی طے ہو گئی۔ وہ لوگ سادگی سے شادی کرنا چاہتے تھے اور صرف 2 جوڑوں میں رخصتی لینا چاہتے تھے۔ ہمیں بھلا اور کیا چاہیے تھا، سب ٹھیک تھا، مگر جانے میرا بھائی اتنے دنوں سے کہاں گم تھا کہ گھر آنا ہی بھول گیا تھا۔ اکثر وہ اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ پہلے بھی کہیں نکل جایا کرتا تھا اور کئی دن بعد گھر واپس آتا تھا، مگر اب کی بات اور تھی۔ میری شادی ہونے والی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا بھائی بھی موجود ہو، مگر میری یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ میں انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہ آیا۔ اسے تو میری شادی کی اطلاع بھی نہیں تھی، کیونکہ اس کا کوئی دوست اپنے گھر پر نہیں تھا اور ابا تو ویسے بھی اس سے تنگ تھے، اس لیے اسے ڈھونڈنے کی کوئی کوشش نہ کی۔ خیر میں رخصت ہو کر اپنے سسرال میں آ گئی۔ اس بڑی کوٹھی میں قدم رکھتے ہی مجھے اپنے نصیب پر فخر محسوس ہوا۔ میں نے ابھی تک اپنے دولہے کو دیکھا نہیں تھا۔ کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کرتے ہوئے اندازہ لگانے لگی کہ وہ کیسا ہوگا، کیسا دکھتا ہوگا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ میں نے سر اٹھایا تاکہ اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ سکوں۔ اس چہرے پر نظر پڑتے ہی میری جان نکل گئی اور میں چیخ کر کمرے سے باہر بھاگی۔ دولہے کے روپ میں سامنے کھڑا وہی لڑکا تھا
جس کا اس دن میں نے جنازہ دیکھا تھا، میں اس کی شکل بھول نہیں پائی تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ جو لڑکا کچھ دن پہلے وفات پا چکا ہو میرے کمرے میں موجود ہو؟ میں بھوت بھوت چلاتے ہوئے نیچے آ گئی۔ میری نند نے ناگواری سے مجھے دیکھا اور پوچھا کیا ہوا ہے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ میرے کمرے میں بھوت ہے۔ اسی دوران وہ لڑکا سیڑھیوں سے نیچے اترتا دکھائی دیا۔ میں اسے خوف زدہ نظروں سے دیکھتی ہوئی پیچھے کو ہونے لگی اور وہیں گر کر میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ کمرہ تو وہی تھا جس میں رات کو میں دلہن بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے رات والا سارا منظر یاد آیا اور میں نے پھر سے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں تھی کہ میں نے اسی لڑکے کو دیکھا تھا جو مر چکا تھا۔ ابھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ واش روم سے پھر وہی انسان نکلا۔ میری تو پھر سے اسے دیکھ کر طبیعت خراب ہونے لگی۔ میرا سانس بند ہونے لگا۔ میں نے کہا تم تو مر گئے تھے نا، میں نے تو تمہارا جنازہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تم زندہ کیسے ہو سکتے ہو؟ میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے کہنے لگا تم ایسے کیوں ڈر رہی ہو؟ میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں کہ آخر کیا ہوا تھا۔ میں کوئی بھوت نہیں ہوں۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا تو مجھے محسوس ہوا یعنی وہ ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پوچھا تم تو مر گئے تھے؟ اس نے جواب دیا ہاں میں مر گیا تھا مگر میں پھر بھی زندہ ہو گیا تھا۔ سب لوگ مجھے واپس لے آئے۔ میں نے پہلی بار ایسا واقعہ سنا تھا کہ کوئی مر کر زندہ ہو جائے۔ کوئی اور مجھے بتاتا تو شاید میں یقین نہ کرتی، مگر اب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی رہی تھی۔ اب جب کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کوئی بھوت نہیں ہے تو میرا ڈر بھی کم ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کی بہن نے بتایا تھا کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ نے مجھے کہاں دیکھا تھا؟ میں بڑے چاہوں سے اپنے سوال کے جواب کی منتظر تھی مگر اسی لمحے اس کے فون کی بیل بجی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا اور کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہنے لگا جی ڈی ایس پی صاحب کچھ پتا چلا کیا؟ یہ بات کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں حیرانی سے سوچنے لگی کہ ایسی بھی کیا بات تھی جو میرے سامنے نہیں ہو سکتی تھی، اور اس پولیس والے کی کال آنے کا کیا مقصد تھا؟ سسرال آتے ہی مجھے الجھنیں ہی مل رہی تھی۔ میں ناشتہ کرنے کے غرض سے نیچے چلی آئی۔ میری نند ابھی تک گئی نہیں تھی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے شوہر کی کتنی بہنیں اور کتنے بھائی ہیں۔ اماں نے تو بس یہی کہا تھا کہ ساس سسر نہیں ہے، چھوٹی سی فیملی ہے، تو راج کرے گی، مگر نند کے ہوتے ہوئے راج والی بات مجھے غلط ثابت ہوتے نظر آ رہی تھی۔ وہ شاید رہتی ہی یہی تھی، اس کا شوہر اور بچے بھی یہی تھے، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ یہاں بھائی کے گھر پر ہی رہتی ہوگی۔ میرے شوہر کا رویہ بھی عجیب و غریب تھا۔ وہ میرے پاس آتے آتے دور چلا جاتا جیسے اسے کوئی روک دیتا ہو، پھر وہ غصے سے کمرے سے باہر چلا جاتا اور ساری رات اندر قدم نہ رکھتا۔ جانے اسے کیا نفسیاتی مسئلہ تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی اکثر آپس میں کوئی بات کرتے تو مجھے دیکھ کر چپ ہو جاتے جیسے مجھ سے کچھ چھپا رہے ہوں۔ میں نے تجسس سے سوچا کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور گڑبڑ ہے۔ اکثر جب گھر میں مہمان آتے تو وہ مجھے نیچے آنے سے منع کر دیتے۔ ایک دن میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر نیچے اتر آئی۔ دیکھا تو ڈرائنگ روم میں 2-3 پولیس والے بیٹھے ہوئے تھے جو میرے شوہر سے کچھ ضروری باتیں پوچھ رہے تھے۔ ہمارے گھر روز پولیس کا آنا جانا، یہ سب کچھ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ضرور کوئی بات تھی جو میرا شوہر مجھ سے چھپا رہا تھا۔ میں نے اکثر دیکھا کہ ہمارے ساتھ والے کمرے میں بھی کبھی کبھار میرا شوہر چلا جاتا تھا اور کبھی میری نند بھی وہاں چلی جاتی تھی، لیکن ان دونوں کے علاوہ اس کمرے میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ مجھے بھی اجازت نہیں تھی، اور یہ بھی بڑے تجسس کی بات تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اس کمرے کو کبھی کھول کر اندر جاؤں، مگر میرے پاس چابی نہیں تھی۔ چابی ان دونوں بہن بھائیوں کے پاس تھی۔ ایک دن میں نے نند کے پرس سے چابی نکال لی اور اس کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کمرے میں جگہ جگہ میرے شوہر کی ہی تصویریں لگی ہوئی تھی، اور ایک دم تصویر کو دیکھتے دیکھتے میں چونک گئی۔ میرے شوہر کے دائیں گال پر تل نہیں تھا لیکن تصویر میں تل تھا۔ میں سوچ میں الجھ گئی کہ یہ کیا چکر تھا۔ میں الماری والی جانب گئی تو وہاں ایک ایسی تصویر تھی جسے دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ وہ کفن میں لپٹی اسی لڑکے کی تصویر تھی جسے میں نے اس دن مرے ہوئے میت کی شکل میں دیکھا تھا۔ مطلب یہ تصویر والا لڑکا واقعی میں مر گیا تھا، تو پھر وہ کون تھا جس کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی؟ میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ تبھی میرا شوہر اندر داخل ہوا۔
مجھے دیکھ کر چونک گیا۔ میں اسے دیکھ کر ڈرنے لگی۔ وہ جیسے ساری صورتحال سمجھ گیا تھا، کہنے لگا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آج تمہیں سب بتاتا ہوں۔ یہ میرا جڑواں بھائی تھا، اس دن اسی کا جنازہ تھا۔ میرا بھائی بہت نیک اور شریف لڑکا تھا، ہم دونوں کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ اماں ابا کی وفات کے بعد اسی نے مجھے سہارا دیا تھا اور آپا کو بھی یہاں رہنے کے لیے بھائی نے کہا تھا۔ وہ اکثر اپنے کمرے کی کھڑکی سے تمہیں گزرتے ہوئے دیکھا کرتا تھا، تم اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ کہتا تھا میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ ایک دن آپا کو تمہارے گھر لے کر گیا کہ ابھی جا کر میرا رشتہ مانگو، مگر آپا راضی نہ ہوئی، کہنے لگی میں اپنے بھائی کے لیے کوئی حسین و جمیل اور امیر لڑکی لے کر آؤں گی۔ میرے بھائی کی ضد تھی کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ وہ کہتا تھا میں آپا کو منا لوں گا، مگر اسے منانے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ مر گیا۔ اتنا کہہ کر میرا شوہر رونے لگا۔ میرا بھائی اسی رات گھر آ رہا تھا جب کچھ لوگوں نے اس سے پرس، موبائل اور گاڑی چھیننے کی کوشش کی اور مزاحمت کرنے پر میرے بھائی کو مار دیا۔ کسی کی بے رحمی نے میرے جوان بھائی کی جان لے لی۔ آپا اس کے جنازے کے کچھ دن بعد مجھ سے کہنے لگی بھائی میرے خواب میں آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کی شادی تم سے کروا دوں۔ میرے بھائی کی آخری خواہش پوری کرنے کی خاطر ہم تمہیں بیاہ کر لائے ہیں۔ میں جب بھی تمہارے قریب آتا ہوں مجھے یاد آ جاتا ہے کہ تم اس کی پسند تھی۔ پولیس والے بھی اسی لیے بار بار گھر کے چکر کاٹ رہے ہیں کہ وہ اس کے قاتل پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ابھی تک انہیں کامیابی نہیں ملی۔ ساری بات سن کر میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ مجھے تب بھی اس کی میت دیکھ کر بہت افسوس ہوا تھا اور اب نئے سرے سے دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ قاتل ایک نہ ایک دن پکڑے جائیں گے۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، اب ہم ایک دوسرے کے دوست بن گئے تھے۔ ایک دن اماں نے مجھے فون کیا اور کہنے لگی میں تم دونوں کی دعوت کر رہی ہوں، کھانے پر آ جانا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا اماں پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ اماں کہنے لگی تیرا بھائی آیا ہے، اپنے ساتھ ڈھیر سارے پیسے بھی لایا ہے۔ بھائی کے آنے کی خبر سن کر میں بہت خوش ہوئی اور اپنے شوہر کو منا لیا کہ ہم ضرور دعوت پر جائیں گے۔ ہم لوگ دعوت پر گئے تو دروازہ میرے بھائی نے کھولا تھا۔ میرے شوہر کو دیکھ کر ایک دم سے اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ وہ ایسے ڈر گیا جیسے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ میں نے کہا کیا ہوا، ڈر کیوں گئے ہو؟ وہ بغیر کوئی جواب دیے باہر کو بھاگ گیا۔ میں سمجھ گئی کہ میری طرح اسے بھی جھٹکا لگا ہوگا۔ میں بھی تو شادی کی پہلی رات ایسے ہی ڈر گئی تھی۔ میری ماں کو تو پتا تھا کہ میری شادی اس مرنے والے کے جڑواں بھائی سے ہو رہی ہے، بس مجھے ہی علم نہیں تھا۔ خیر ہم دونوں اندر آ گئے۔ میرے بھائی کی خوفزدہ حالت نہ جانے کیوں بار بار میرے دل میں کچھ شک پیدا کر رہی تھی۔ وہ میرے شوہر کو دیکھ کر ڈر کر کیوں بھاگا تھا؟ اس کے منہ سے یہ الفاظ کیوں نکلے یہ تو مر گیا تھا، زندہ کیسے ہو گیا؟ اس نے تو آج پہلی بار میرے شوہر کو دیکھا تھا۔ حیران تو وہ ایسے ہوا تھا جیسے اسے اس کے جڑواں بھائی کا علم نہ ہو۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ اس نے بھی اس دن جنازہ دیکھا ہو۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی اور اپنے شوہر کو کھانا دینے لگی۔ ہم اماں کے گھر سے واپس آ گئے۔ میں نے رات کو نماز پڑھی اور دعا کر کے سوئی کہ جلدی سے میرے دیور کے قاتل مل جائیں اور میرے شوہر کو سکون مل جائے۔ اسی رات میں نے عجیب خواب دیکھا کہ میرا بھائی اپنے کمرے کی الماری میں کچھ چھپا رہا ہے۔ میں صبح اٹھی تو اس خواب کو لے کر تھوڑا حیران ہوئی، مگر پھر بھول بھال گئی۔ دوسرے اور تیسرے دن بھی یہی خواب آیا تو میں نے اماں کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دن میرا بھائی گھر پر نہیں تھا۔ میں اس کے کمرے میں جا کر تلاشی لینے لگی، عین اسی جگہ پر جہاں میں نے اسے خواب میں کچھ چھپاتے دیکھا تھا۔ میں نے اسی جگہ پر دیکھا تو ایک گھڑی وہاں پڑی ہوئی تھی۔ میں بڑی پریشان ہوئی کہ مجھے اس گھڑی کے متعلق ہی بار بار خواب کیوں آ رہا تھا۔ بھائی گھر پر نہیں تھا، ورنہ اسے پوچھتی۔ میں اس گھڑی کو اپنے ساتھ لے آئی۔ نہ جانے کیوں مجھے بار بار احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اس گھڑی کو پہلے کہیں دیکھا ہے۔ میں اسے پرس میں رکھ کر واپس سسرال چلی آئی۔ اپنے کمرے میں قدم رکھتے ہی اچانک میں ٹھٹک گئی۔ مجھے ایک دم کچھ یاد آ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کے بھائی کی تصویر کو دیکھا تو جان نکل گئی۔ ایسا لگا پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہے۔ جو میں دیکھ رہی تھی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ تصویر میں وہی گھڑی میرے دیور نے پہنی ہوئی تھی جو اس وقت میرے پرس میں موجود تھی، لیکن وہ گھڑی ہمارے گھر اور میرے بھائی کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ پولیس نے بتایا تھا کہ جب اس دن شوہر کے بھائی کو لوٹا گیا
تو ڈاکو اس کے ہاتھ سے گھڑی تک اتار کر لے گئے تھے۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ ان لوگوں میں ایک میرا بھائی بھی شامل تھا، کیونکہ گھڑی اس کے پاس تھی، اور اس دن جب ہم کھانے پر گئے تو وہ کتنا ڈر گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو گھڑی دے کر ساری سچائی بتا دی۔ اس نے پولیس کو بتایا۔ پولیس نے میرے بھائی کو گرفتار کیا اور اس کی نشاندہی پر 4 اور لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ یہ 5 مل کر لوگوں کو لوٹا کرتے تھے۔ اس دن جب شوہر کے بھائی کو لوٹ رہے تھے تو اس نے ہاتھا پائی شروع کر دی۔ ان لوگوں کا ارادہ صرف اسے لوٹنے کا تھا، مگر کھینچا تانی میں گولی چل گئی اور وہ بیچارہ اسی وقت مر گیا۔ وہ سارے لڑکے لوٹا ہوا سامان بانٹ کر کچھ دنوں کے لیے چھپ گئے تھے اور اب واپس آئے تھے۔ تب پولیس نے کہیں کیس بند کر دیا تھا، مگر ایک بے گناہ کو مار کر وہ کب تک بچ سکتے تھے؟ آخر پکڑ میں آ ہی گئے تھے۔ میرے لیے سب سے زیادہ حیرانی والی بات خواب میں اشارہ ملنا تھا۔ مجھے بار بار اشارہ ملا کہ میں اس جگہ پر جہاں میرا بھائی کچھ چھپا رہا تھا، تبھی میں وہاں گئی تھی۔ نہیں تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا بھائی اس سارے کام میں ملوث ہو سکتا ہے، لیکن قدرت چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ ان 5 دوستوں کو سزا ہو گئی اور میرے شوہر نے میرا بہت شکریہ ادا کیا اور ہم نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ آج اس بات کو 1 سال گزر گیا ہے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔